अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग ने एक अहम अवामी समाअत की और ख़वातीन के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद से निपटने के लिए मौजूदा कवानीन की नाकामी का जायज़ा लिया और आगे बढ़ने के लिए तजावीज़ तलब की। कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर नफीसा शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, चेयरमैन PTA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन बराए स्टेटस ऑफ विमेन जो है वो भी थे, और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून ने भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने कमेटी को बताया कि इनके इदारे को वसाइल की कमी का सामना है, जबकि चेयरमैन PTA ने कहा कि कई दफ़ा बैनुल अक़वामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन नहीं करते, और वो इसीलिए चूँकि ज़्यादातर जब वो पाबंदी आयद करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो फिर वो ताउन नहीं करते, जैसे कि एक्स। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंसानी हकूक़ के कारकुनान और सहाफ़ियों की ये शिकायत थी कि पीका जैसे कवानीन ख़वातीन की हिफाजत के लिए कम और सहाफ़ियों पर कदगने लगाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनका मुतालबा ये था कि बुरे कवानीन बनाने से बेहतर है कि कोई भी कानून साजी ना की जाए। इसके अलावा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले हालिया फैसले, जिसमें रेप पर दी गई सज़ा को ज़िना बिल रज़ा में तब्दील कर दिया था, की सख्त मजम्मत की। ये फैसला जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने तहरीर किया था और उन्होंने लिखा कि क्योंकि वाक़े की FIR मुद्दई की तरफ से 7 माह ताख़ीर से दर्ज करवाई गई थी और मुतासरा खातून के जिस्म पर जख्मों के निशानात भी नहीं थे, इसलिए अदालत समझती है कि दोनों ने बाहमी रजामंदी से जिनसी ताल्लुक कायम किया था। इसीलिए अदालत जिनसी ज़्यादती के मुकदमे को ज़िना बिल रज़ा में तब्दील कर देती है। वाज़े रहे कि ये तीसरा मौका है जब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रेप के मुकदमे में दी गई सज़ा को रद्द करके मुल्ज़िम को ज़िना बिल रज़ा का मुर्तकिब करार दिया हो, और इसकी वजह उन्होंने FIR में ताख़ीर या मुतासरा ख़वातीन के जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात ना होने को ही करार दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में ये करार दिया जा चुका है कि जिनसी ज़्यादती के मुकदमात में FIR की ताख़ीर का फ़ायदा मुल्ज़िम को हरगिज़ नहीं दिया जा सकता, जबकि एंटी रेप एक्ट में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर मुतासरा फ़रीक जिनसी ज़्यादती के वक्त मुज़ामत नहीं करता तो इससे ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि ये अमल बाहमी रजामंदी से ही हुआ था। इसके अलावा ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 203C में ये वाज़े दर्ज है कि जब तक कोई शख्स दरख्वास्त जमा ना करवाए, किसी अदालत के पास ये इख्तियार ही नहीं कि वो ज़िना बिल रज़ा के जुर्म का नोटिस ले सके। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद से शिकायत दर्ज करके किसी शख्स को ज़िना बिल रज़ा का मुजरिम करार नहीं दे सकती। ख़वातीन हकूक़ के लिए काम करने वाली अफराद ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए इसे ख़वातीन मुखालिफ करार दिया है और हुकूमत से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का मुतालबा भी किया है। कानूनी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर इस फैसले को रिवर्स ना किया गया तो ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या मज़ीद कवानीन की ज़रूरत है, और क्या मौजूदा कवानीन ख़वातीन के हकूक़ को यकीनी बनाते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की चेयरपर्सन है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए कौमी विरसा और सकाफ़त, और हमें जल्द ज्वाइन करेंगे उसामा खिलजी, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, और हमारे साथ है सारा मलकानी साहिबा, ख़वातीन के हवाले से मुकदमात की पैरवी करने वाली वकील। सारा, आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी, चूँकि ये बड़ा अहम फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप चूँकि उन ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हैं जो रेप की सर्वाइवर्स होती हैं, अब इस फैसले के बाद जबकि रेप को उन्होंने फॉर्निकेशन यानी ज़िना में तब्दील कर दिया है, इसका बराह रास्त असर जो आपकी क्लाइंट्स हैं और जो औरतें रेप रजिस्टर करने आती हैं उन पे क्या होगा? जहाँ तक फॉर्निकेशन का एक जो ऑफेंस होता है, फॉर्निकेशन का जो ऑफेंस है उसकी कंप्लेंट फाइल करना ही एक खास प्रोसीजर होता है जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है जी। वो सिर्फ कोर्ट उसको सिर्फ तभी कॉग्निसेंस दे सकता है जब एक कंप्लेंट फाइल की हो, जिस तरह आपने कहा, और साथ साथ 2 विटनेसेस जरूरी हैं कंप्लेंट की कॉग्निसेंस देने के लिए। ये डाला गया 2006
2006 میں جب پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ پاس کی گئی تھی، اور یہ ایکٹ اس لیے پاس کی گئی تھی کیونکہ جو زنا آرڈیننس تھی جو ضیاء الحق کے ٹائم پہ لاگو کی گئی تھی، اس کی وجہ سے، اس زنا آرڈیننس کی وجہ سے کئی خواتین رانگ فلی کنوکٹ ہو رہی تھیں، رانگ فلی امپریشن ہو رہی تھیں، ان پہ فیک چارجز اڈلٹری اور فورنیکیشن کی بنیاد پر ان کی کنوکشنز ہو رہی تھیں. کہ قانونی طور پر یہ جو اہم چیز ہے یہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے بالکل نظر انداز کی ہے. جی، یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. جو سارہ ملکانی صاحبہ بات کری اسے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل ضیاء کا دور جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر تو کم از کم اس کورٹ کے اندر تو واپس آ گیا کہ جو خواتین ہیں جو ریپ آ کے رجسٹر کرتی ہیں تو ان کو پھر زنا کے الزام کے اندر جو ہے ان کو نامزد کیا جاتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پنجاب کو کیا ریویو میں جانا چاہیے اس کیس کے اندر؟ جی، کل جب ہم نے انفیکٹ آپ ہی نے، آئی ایم تھینکفل کہ آپ ہی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، آلدو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن کریں اور اس کا قانونی امپلیکیشنز جو ہیں آنے والے ٹائم پہ اس کو ایگزامن کر کے پھر ہم ایک اس پہ ریکمنڈیشن دیں. لیکن جب آپ نے یہ سوال اٹھایا تو اس وقت ہماری ایک کولیگ ایک ریزولوشن بھی ساتھ لے کر آئی تھی اور بہت پاورفل ریزولوشن تھا. اس میں سے ہم نے پوائنٹس اٹھا کر ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا، یہ جو جوڈیشل انٹرپریٹیشن تھا اس کو کنڈیم کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ 2006 میں جو قوانین جو انڈو کیا انہوں نے، جو زنا آرڈیننس تھی جنرل ضیاء الحق کی، لگتا ہے کہ اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ کال اپون کیا ہے کہ حکومت اس کو ڈیفینیٹلی اس کو ریویو میں وہ جائے. وی ہیو ایکچولی ڈیمانڈڈ اٹ آن دا فورم کہ وہ ریویو میں جائے، کیونکہ ہمیں جو قانون ہے 2006 والا اس کو اپہولڈ بھی کرنا ہے، اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ اتنی لمبی سٹرگل تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی، کہ یہ جو ویگنس تھی قانون میں بٹوین ریپ اینڈ فورنیکیشن، اس کو ریموو کیا گیا، لیکن اس سٹرگل کو ایک اسٹروک آف پین میں انڈو کیا گیا ہے لگتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ لازمی ہے کہ حکومت جو ہے اس کو ریویو میں جائے. یقیناً ہم پارلیمان میں بھی اس کو اٹھائیں گے. جیسے میں نے کہا میری کولیگ ہے شائستہ پرویز صاحبہ، وہ ایک ریزولوشن بھی تیار کر کے آئی تھی، اور یہ ایک یونانیمس ایک اس میں غم و غصہ ہے ہماری جو نہ صرف فیمنسٹ لیکن ہر خاتون جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں، جس کو اسٹرگل ہم نے اتنا اسٹرگل کر کے جو گینز لیے تھے وہ ریورس ہونے جا رہے ہیں. اس کو ہم اسپیسیفکلی بھی کمیٹی میں ٹیک اپ کریں گے، لیکن اس وقت تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ریویو پٹیشن میں جانا ہوگا. میں اپنی لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی اس کو کہوں گی چیئر پرسن کو کہ وہاں پر بھی ہم اس کو ٹیک اپ کریں، اور وہاں سے بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات چیت بھی ہو اور کوئی اہم اس کے اوپر ہم قدم بھی لیں. جی حذیفہ رحمان صاحب، آپ نے نفیسہ شاہ صاحبہ کی بھی بات سنی، سارہ ملکانی صاحبہ کی بھی بات سنی، اور نفیسہ شاہ صاحبہ جو ایک سینئر سیاستدان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑی ہوئی، آپ کی اپنی پارٹی کی جو ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. تو شائستہ پرویز صاحبہ، تو اب کیا حکومت پنجاب جو ہے اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جائے گی؟ چونکہ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ خواتین پر تشدد میری ریڈ لائن ہے. جی بہت شکریہ. جی مجھے ظاہر ہے میں نے یہ ججمنٹ پڑھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جن جج صاحبان نے شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیا، بلکہ مجرم کو کہیں آپ، چونکہ وہ سزا یافتہ تھا اور اس کی سزا جو ہے 20 سال سے کم کر کے 5 سال کی. تو ظاہر ہے ایک کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کے اندر کچھ لکوناز آئیوز رکھ دیتے ہیں، کچھ ظاہر ہے شواہد جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے جسٹس شہزاد جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہے ہیں اور سینئر جج ہیں اور کرمنل پہ کافی دسترس رکھتے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. تو مجھے نفیسہ شاہ صاحبہ اور آپ سے بلکہ گائیڈنس میں سیکھ کروں گا اس کی. میرے خیال سے جو ریویو ہے، ایک تو ذرا اس پہ نظر ثانی میں اسکوپ بہت کم ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا ہے، پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا ہے، کم از کم میرے خیال سے جو اپر جوڈیشری ہے بلکہ سپیریئر جوڈیشری، ان کے جج صاحبان کو اندازہ ہو گیا ہوگا. لیکن اس میں ریویو جو ہے وہ
مدعیہ جو ہے وہ دائر کر سکتی ہیں. میری اپنی تو معلومات یہ کہتی ہیں, کیونکہ اس کے اندر اسٹیٹ تو کسی بھی موقع پر پارٹی نہیں تھی. سر آپ اس کے اندر ایک پارٹی ہیں, پبلک پروسیکیوٹر ہیں آپ, پنجاب کے جو ہیں پروسیکیوٹر وہ اس کے اندر شامل ہیں, تو یہ تو ہے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے, تو اس کے اندر آپ بھی جا سکتے ہیں ریویو کے اندر. پنجاب مجھے نہیں اندازہ اس بات کا کہ ہم جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. اگر ہم جا سکتے ہیں جی آپ جا سکتے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے ہم جائیں گے, لیکن اگر ظاہر ہے اس میں ہمارے جانے کی گنجائش اسکوپ بہت کم ہے, تو اس میں ظاہر ہم کوشش کریں گے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اگر اس نے پورا کیس جو ہے وہ فائٹ کیا ٹرائل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک, دین ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک, اور سپریم کورٹ میں آ کر یہ انعام ملا کہ 20 سال کی سزا 5 سال میں کنورٹ کر دی, اور اس کو جو ہے جو زیادتی ہے اس کو زنا میں کنورٹ کر دیا, تو وہ جو ہے ظاہر ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہوا. اور حکومت کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کرائیں, کیونکہ ورنہ یہ فیصلہ ایز اے پریسیڈنس نیچے جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ کورٹ کرنا شروع کر دیں گی. لیکن یہ دیکھنا اشد ضروری ہے کہ اس میں ہمارے پاس کتنا سکوپ ہے, اور وہ جو مدعیہ ہیں اگر وہ ریویو فائل کرتی ہیں تو اس کا سکوپ اور اس کی جو ظاہر ریویو کا جو دائرہ کار جو ہے وہ کتنا زیادہ مضبوط ہوگا. اچھا حذیفہ صاحب, قطع کلامی معاف, یہی جو جج صاحب ہیں انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے 2 فیصلے دیے ہیں جہاں انہوں نے ریپ کی سزا کو زنا میں جو ہے فورنیکیشن میں انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے, تو تب بھی پنجاب حکومت نہیں گئی, ریویو میں نہیں گئی, اور یہی وجہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ مدعیہ کو جانا ہوگا, مگر اسٹیٹ اس کے اندر پارٹی ہے, خاص طور پہ پروسیکیوٹر جنرل اس کیس کے اندر پارٹی ہیں دونوں تینوں کیسز میں. آپ تو ظاہر ہے ہم نے تو وکالت ابھی پڑھی اور ابھی شروع کی, چند سال ہوئے, 10 12 15 سال. آپ تو گھر میں جو ہے بچپن سے ہی یعنی وکالت کی گھٹی لے کر جو ہے آپ پیدا ہوئی, جوان ہوئی. عرض یہ ہے کہ اگر اس میں پروسیکیوٹر جو ہے وہ ظاہر رسپونڈنٹ ہیں نمبر 4 یا 5, وہ مین رسپونڈنٹ نہیں ہے, تو قانون کے تحت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں. ریویو اس مدعیہ نہیں فائل کرنا ہے. ہاں اگر یہ مقدمہ گورنمنٹ کی مدعیت میں یعنی سرکار کی مدعیت میں ڈی پی او نے اپنے پروسیکیوٹر کے ذریعے, جو پروسیکیوٹر ڈسٹرکٹ کے پاس ہوتا ہے ہر ضلع میں, اس کی مدعیت میں درج ہوا ہے, پھر تو ظاہر ہے اس کے اندر پارٹی اسٹیٹ ہے. اچھا اس کے اندر یہ حذیفہ صاحب ہمارے ساتھ چونکہ ایک وکیل موجود ہیں, جلدی سے ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں سارہ ملکانی صاحبہ سے. سارہ ملکانی صاحبہ, اس کے اندر ریویو کس نے جانا ہے, کیا مدعیہ نے جانا ہے یا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جانا ہے؟ کوئک آنسر. یہ تو the state اس کیس میں تو پارٹی ہے, رائٹ, the state which would be the government of Punjab, تو وہ پارٹی ہے. تو اس کیس میں کیا ہوا ہے کہ جو کیس اسٹیٹ سامنے لائی تھی اور کنوکشن انہوں نے حاصل کی تھی, اس کو اوور ٹرن کیا ہے, ریپ کنوکشن کو اوور ٹرن کیا ہے. تو ظاہر ہے اس کو ریویو میں بالکل اختیار اسٹیٹ کا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے. لیکن یہ بات ذہن میں ضروری رکھنا ہے کہ اس کیس میں کیا ہوا ہے کہ جو فورنیکیشن کی کنوکشن انہوں نے کانوکٹ کو یعنی کہ اکیوزڈ کو دی ہے, اور جو پچھلی ججمنٹ تھی انہی جج صاحب کی, اس میں بھی جو کنوکشن ہوئی ہے وہ مرد کی ہوئی ہے. انہوں نے سروائیور کو جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اٹ وڈ بی اگینسٹ ڈیو پروسیس فار ہر, بٹ اٹ از آلسو اگینسٹ, لیکن ڈیو پروسیس کی خلاف ورزی تو اس اکیوزڈ کی بھی ہوئی ہے, بیکاز اس کو کبھی بھی فورنیکیشن کا چارج نہیں ہوا تھا, فورنیکیشن کا مقدمہ ہوا ہی نہیں تھا, ریپ کا مقدمہ ہوا تھا. تو جب فورنیکیشن کا مقدمہ نہیں ہوا, اب اس سے افیکٹ کیا ہوگا کہ ہر ریپ کیس میں ایک بہت اہم ڈیفینس ہوتا ہے اکیوزڈ کا. اب میں اکیوزڈ کے رائٹس کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ ریپ کیسز میں اکیوزڈ کا جو مرد ہوتا ہے اس کا بھی رائٹ ہوتا ہے. تو بہت اہم ڈیفینس یہ ہو سکتا ہے کنسینٹ, یہ ڈیفینس ایک ہو سکتا ہے. ان ججمنٹ کی وجہ سے ہر اکیوزڈ کو اب یہ ڈیفینس میسر نہیں ہوگا. کنسینٹ کا ڈیفینس وہ پلیڈ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اگر وہ کرے گا تو وہ پھر فورنیکیشن کا اس کا کنوکشن ہو سکتا ہے فار اپ ٹو 5 years.
आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारा मुल्कानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके इम्प्लिकेशंस डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर भी हो सकते हैं, जो डिजिटली ख़वातीन के ऊपर हरासा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। और उसका ज़िक्र जो है, उसके ऊपर कंसल्टेशन जो है वो नफीसा शाह साहिबा ने कल की थी। इस अहम कंसल्टेशन का क्या निचोड़ निकला और इस मामलात को कैसे आगे लेके चलना है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त स्पॉटलाइट है ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से, चाहे वो डिजिटल वायलेंस हो या कि किसी और किस्म का तशद्दुद हो। उसामा साहब, कल आप जो नफीसा शाह साहिबा ने जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से डिजिटल वायलेंस के ऊपर एक पब्लिक हेयरिंग रखी, उसके अंदर आप मौजूद थे। अब देखिए, पीका का जो कानून था वो बहुत फ़ैन फेयर से आया था कि पीका का कानून आ रहा है, इसके बाद कोई भी जो खातून होगी उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद ऑनलाइन नहीं हो सकेगा, और जो भी करेगा उसको सलाखों के पीछे किया जाएगा। तो केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के। पीका जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा? जिसमें काफ़ी मसाइल हैं। कुछ मसाइल कानून के साथ हैं और कुछ मसाइल जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ है। कल जो NCCI के DJB मौजूद थे, उन्होंने हम कमेटी में यही बताया कि उनकी कैपेसिटी बहुत कम है, अफसरान बहुत कम है, बजट बहुत कम है, दफातर भी नहीं है। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि जो केसेस हो रहे हैं उनमें भी रीविक्टिमाइजेशन जो विक्टिम्स का है वो एक बहुत बड़ा मसला है। मसलन मिसाल के तौर पे, एक अगर किसी खातून के साथ ऑनलाइन तशद्दुद होता है, उनको कोई थ्रेट्स मिलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलती हैं, उनकी तस्वीर लीक करने की थ्रेट्स मिलती हैं, तो इसकी शिक जो है कानून में मौजूद नहीं है। तो जब तक उनकी तस्वीर लीक नहीं होती, कानून को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। अगर कोई उनको ब्लैकमेल कर रहा हो तो उसका कोई क्लॉज ही नहीं है इस कानून में। लेकिन इसके अलावा अगर वो क्राइम हो जाए और वो जाती भी हैं, तो एक तो जाना बहुत मुश्किल है। पूरे मुल्क में 240 मिलियन की आबादी है, लेकिन सिर्फ 15 दफातर हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, और कानून के मुताबिक उसका इन पर्सन जाके कंप्लेन देना मैंडेटरी है। तो काफ़ी लोगों के पास वसाइल ही नहीं होते, इतना दूर जाना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि पीका की जो तरमीम आई थी इस साल, उससे पहले आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते थे, अभी वो वापस ले ली गई है। तो अभी आपको सिर्फ NCCI के दफ्तर में जाना होता है। लेकिन इसके अलावा जो एटीट्यूड होता है, जो रवैया होता है ख़वातीन के साथ, वो बहुत बड़ा बैरियर है। जी नफीसा शाह साहिबा, आप चूँकि एक लॉ मेकर हैं, आपने काफ़ी अरसा कानून साजी की है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आपने कानून साजी की है। अब पीका का एक्ट आपके सामने है, बेतहाशा इदारे बना दिए गए, हमें तो नाम भी उनके याद नहीं रहते। तो आप समझती हैं कि मज़ीद कवानीन और बनाने की ज़रूरत है, या कि जो पुलिस का थाना है, जो आपका फ़र्स्ट कंप्लेंट का स्टॉप है, उसको मज़ीद तंदुरुस्त या उसको मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। देखें, कल जो हियरिंग हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें उभर के आई, आप भी उसमें थे, और एक हमारा ये पर्सपेक्टिव था कि कानून जो है उसको बहैसियत सर्वेलेंस लॉ नहीं, लेकिन विक्टिम सेंट्रिक लॉ जो है वो होना चाहिए, और पूरा जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं लीगल और इंस्टीट्यूशनल, उसका फोकस ये होना चाहिए कि अगर एक खातून को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हरासा किया जा रहा है तो उसको इमीडिएट रिलीफ जो है वो मिले। लेकिन अब और इस हियरिंग का मकसद ये था कि सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर अपने अपने पर्सपेक्टिव्स दें। तो कल जो हमने देखा, जो ऑब्वियसली ये एक इनिशियल हमारा एक एफर्ट था, तो मामले इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वहाँ ये ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है कि हम जैसी ख़वातीन जो सियासतदान हैं वो भी इसकी विक्टिम्स हैं, आप हैं सहाफ़ी वो भी इसके विक्टिम्स हैं, आम हमारी खातून जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है वो भी पोटेंशली इसकी विक्टिम है। तो इतना बड़ा ये है स्केल, लेकिन उसके नज़दीक जो इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं वो इनॉर्मस हैं। एंड इंस्टेड के हम इसको इंटीग्रेट करके सारी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को एक कोहेरेंट होल बनाएं, एक बहुत बड़ा मैंडेट NCCI को दिया गया है
جس کا وہ شاید اوپر بیٹھ کر وہ بالکل سطح لیول پر پہنچ نہیں سکتے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر جہاں لاز انیشلی ہیں ان میں بھی ضرور گیپس ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشنل گیپس ہیں ان کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور دیکھنا ہے کہ جو لوکل انفراسٹرکچر ہے، جو صوبوں کے پاس جو مشینری ہے، لا انفورسمنٹ مشینری ہے، اس کو کیسے ہم اس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ جب بھی یہ اس قانون میں ترمیم آئی تو زیادہ اتھارٹیز بن گئیں، زیادہ اوپر سے ایک سپرا انسٹیٹیوشنل اب ایک سوشل میڈیا کی اتھارٹی بن رہی ہے، پیکا کی الگ ہے، پی ٹی اے الگ ہے. دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ایسپیکٹس، اور پھر وہ سب اپنے اپنے سائلوز میں کام کریں گی. اور ایک جو خاتون جس کے ساتھ یہ تشدد ہو رہا ہے، پھر وہ ایک بالکل اس کے لیے ایک چینل نہیں ہوگا، اور یہ پورا کنفیوژن ہوگا. تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اب آہستہ آہستہ یہ ایویڈنس آ رہا ہے، ہیئرنگ میں پریزنٹیشنز ہوئی ہیں، ہم اس سارے کو سمیٹ کر اور اس میں سے جو کمیٹی کو لگا کہ وے فارورڈ کیا ہے، اور اس میں یقیناً آپ لوگوں کو بھی آپ کنسلٹ کریں گے، ڈیجیٹل رائٹس اور سوشل میڈیا کے جو ڈیجیٹل فورمز ہیں ان کو بھی کنسلٹ کر کے کوئی اس میں ہم جامع ریکمنڈیشنز لے کے آئیں گے، جس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف لیگل ریفارم ہو یا لیگل چینجز ہوں، اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنل گیپس اور امپلیمنٹیشن گیپس کو بھی دیکھیں گے. اچھا، تو حذیفہ صاحب، جو نفیسہ صاحبہ یہ ریکمنڈیشنز لے کے آئیں گی، اس کے لیے جو حکومت ہے وہ کتنی اوپن ہے ٹو ڈسکشن؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پیکا قانون میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں آیا تھا تو تب صحافی گئے تھے انوش رحمان صاحبہ کے پاس اور کہا تھا کہ یہ مس یوز ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، خواتین کے پروٹیکشن کے لیے، مگر اس کے اندر کنوکشن ریٹ دیکھ لیں کتنا کم ہے. اور پھر سیڈیشن کے کیسز تو آپ کی پوری قیادت کے اوپر بنے، بشمول موجودہ وزیر اعظم اور میاں نواز شریف صاحب کے اوپر. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قوانین جو ہیں یہ کس انٹینشن کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ مس یوز ہوتے ہیں تو پھر جو وکٹم ہے وہ بھی چیختا ہے. تو وہی سوال کہ آر یو اوپن ٹو ہیو اے ڈسکشن ٹو ریکٹیفائی واٹ ہیز گون رانگ؟ از دیر اینی روم فار دیٹ؟ جی بالکل مکمل گنجائش موجود ہے، اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے جو قوانین بنتے ہیں، خاص طور پر نئے جو قوانین بنتے ہیں ان کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، ان کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. امریکہ دنیا کی ایک مانوی جمہوریت ہے، وہاں 2002 کے بعد ہوم لینڈ سیکورٹی جو ایکٹ نافذ ہوا اس کی بہت ساری وائلیشنز بھی ہوئیں. گواتا نامہ موبے کے اندر اتنی وائلیشنز ہوئیں ساری چیزیں، لیکن اس کا انہوں نے ذرا فائدہ بھی اٹھایا، چیزیں بہتر بھی گئیں. اس طریقے سے پیکا بنا، ظاہر ایک صحیح نیت سے بنایا گیا تھا. اس کے متعلق اگر شکایات آ رہی ہیں، اور نفیسہ شاہ صاحبہ جیسی لرنرڈ ایک پارلیمنٹیرین، انتہائی سیزنڈ سینئر پولیٹیشین ہے، اگر یہ کوئی ہوم ورک کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں اور اس پر حکومت کی ایک اہم اتحادی ہیں، اور اس پر اگر یہ کوئی مسودہ لے کر آئیں گی تو اس پہ بات بھی ہوگی اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئین میں جو ہے وہ ترامیم ہونی چاہیے، اور آئین میں ہم نے 18ویں آئینی ترمیم مل کر کی، پیپلز پارٹی اور ہم نے، پھر اب ہم نے 26 اور 27ویں ترمیم کی، اب ہم اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں کہ جی 18ویں آئینی ترمیم کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، تو پیکا کو مزید بہتر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور اس میں اگر کوئی چیزیں کمی بیشی ہیں، اور نفیسہ شاہ صاحبہ جیسی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، میں نے جن کی اس ایشو پہ کافی دسترس ہے، یہ اگر کوئی چیز لے کر آئیں گی تو حکومت پوری سپورٹ بھی کرے گی، اور جو چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ لکوناز ہیں اور جو ٹھیک ہونے چاہیے وہ ان پہ پورا حکومت کا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ووٹ شامل ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ٹھیک کرنے کی کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا یہ جو قانون ہے اس کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، یا کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل چینجز کرنے کی ضرورت ہے، یا کچھ قوانین کو بالکل رد کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ 2 ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے حذیفہ رحمان صاحب جو اس وقت حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر معاملات جو ہیں پیکا کے قوانین کے حوالے سے یا خواتین کے تحفظ کے قوانین کے حوالے سے اگر آپ حکومت کے اندر لے کے آئیں گے اور نفیسہ شاہ صاحبہ اس کو لے کے آئیں گی تو ہم اس کے اوپر نظر ثانی اور بات چیت ضرور کر سکتے ہیں. اب اسامہ خلجی صاحب، پیکا کا جو قانون ہے لایا گیا تاکہ خواتین کو آن لائن تحفظ دیا جائے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈیفیمیشن کا بھی قانون ہے، پیکا کا بھی قانون ہے، NCCIA بھی بن گئی ہے،
خواتین کو آج کل سمجھ نہیں آتا کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں. قوانین بہت سارے ہیں مگر کنوکشن ریٹ تو میرا خیال ہے بہت ہی کم ہے. کتنا ہے؟ جی کنوکشن ریٹ تو بالکل 5% سے بھی کم ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ جو پیکا کا قانون ہے وہ خواتین کے خلاف بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ کیسے؟ خاص کر جو آپ کے کرمنل ڈیفیمیشن کے سیکشن ہے، سیکشن 20، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر لیا تھا، لیکن حکومت ابھی تک اس کو اسی طرح استعمال کر رہی ہے، جو کہ میرے خیال سے قانون کی خلاف ورزی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی خاتون اپنی ہراسمنٹ کے بارے میں اپنی بات کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو ان پہ ڈیفیمیشن کا پرچہ کٹ جاتا ہے اور پھر ان کو اور خاموش کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو تھریٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا. ان کے لمبے ٹرائلز ہوتے ہیں. اور جو ترمیم اس سال آئی ہے اس کے بعد ایک اور سیکشن ایڈ کیا گیا ہے 26A، جو فالس اور فیک انفارمیشن کا ہے، وہ بھی خواتین کے استعمال کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو اس میں جو ہے میرے خیال میں تو تجویز یہی ہے کہ آپ اس کو امینڈ کریں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے آپ کو 2022 میں تجویز دی تھی، بلکہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا. اس کا شارٹ آرڈر بھی آ گیا تھا، لیکن فل آرڈر ابھی تک نہیں آیا. جسٹس بابر ستار کی اطہر من اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس وقت کی ججمنٹ ہے. تو ان لائن ود دیٹ اس کو آپ آگے ہٹائیں سیکشن 20 کو. اور 90 ممالک میں دنیا میں ڈیفیمیشن کو ڈی کرمنلائز کیا گیا ہے. پاکستان میں ابھی تک وہ کرمنلائزڈ ہے، اور اس میں ایک نہیں 3 قوانین ہیں. آپ کے PPC، پیکا اور ڈیفیمیشن آرڈیننس بھی موجود ہے. تو اس کو آپ ایک سول پنشمنٹ کی طرف لے کے جائیں، بجائے یہ کہ آپ کا کرمنل ڈیفیمیشن ہو. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھریٹ کرتے ہیں لوگ آپ کو، اس کی بھی کوئی آپ کلاز لائیں قانون میں، جس میں خواتین جا سکتی ہیں اور ان کو جو ہے تحفظ مل سکتا ہے. اچھا، یہ اہم بات ہے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ہمارے پاس بھی کچھ ایسے کیسز ہم نے دیکھے جہاں پہ خاتون کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ریپ کر دیا جائے گا یا آپ کی تصویریں لیک کر دی جائیں گی. اس حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے. مگر دوسری طرف سے جو اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوور لیجسلیشن ہو گئی ہے اور آپ نے ڈیفیمیشن کو کرمنل اوفینس بنا دیا، اس کے لیے آپ کو اتنے شواہد چاہیے کہ ہمارے سخت ہی نہیں ہے ہماری لا انفورسمنٹ میں کہ وہ اتنے شواہد لے جائیں. تو جس طرح باقی دنیا کے اندر سول سوٹ ہے، آپ اس کو سول سوٹ کریں اور ڈیفیمیشن کے زمرے میں آپ اس کو کر دیں. آفٹر آل کچھ لوگوں کو ریلیف ملی ہے، وہ ڈیفیمیشن عام قانون میں گئے ہیں تو ان کو ریلیف مل گئی، ان کو پیکا کا سہارا لینا ہی نہیں پڑا. جی میں سمجھتی ہوں کہ کل جو ہیئرنگ تھی وہ خود بہت انٹینس تھی، لیکن اس میں بھی کچھ گیپس ہیں. اور ایک گیپ مین یہ تھا کہ ہم نے باضابطہ دیکھا نہیں کہ جب سے پیکا آیا ہے تو اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کے رولز، فار انسٹنس رولز کیسے بنے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی بھی نہیں کر رہے. بہت ساری چیزیں رولز میں آتی ہیں، تو کیا رولز اس کے بنے ہیں اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ کیسے ہوا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ ہمیں اور یہ بھی وہیں پہ بات کی گئی کہ اس پہ ہول آف پاکستان اپروچ ہونی چاہیے. تو ایک بہت بڑا ایریا جو مسنگ ہے وہ صوبے ہیں، صوبوں کو اپنے ادارے ہیں. اور پھر جو ایگزسٹنگ لاز ہیں، فار انسٹنس PPC ہے، تو کیا PPC میں ہم نے اس کو ان سارے جو پروویژنز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا ہے. دوسرا، خود جو ٹرم ہے جس کو کل UNDP نے اس کو کوائن کیا ہے، ٹیک فیسیلیٹیٹڈ GBV، تو کیا یہ ٹیک فیسیلیٹیٹڈ GBV یا آن لائن جینڈر وائلنس یا ڈیجیٹل وائلنس، کیا وہ انکلوڈڈ ہے خود پیکا میں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طریقے سے انکلوڈڈ ہے. تو قانون کا کیسے نفاذ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا کیسے ریفارم کیا جائے، اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پرہیپس ایک اور میٹنگ اس میں درکار ہے کہ ہم اس ایریا کو دیکھ کے پھر سفارشات کریں. اور اس میں صوبوں کا بھی بہت پرسپیکٹو ہے. پولیس یقیناً، بیکاز آئی تھنک اگر ہمیں امیڈیٹ ریلیف چاہیے تو FIR کا رائٹ، اب وہاں آپ نے دیکھا کہ کئی ساری خود سیلیبریٹیز، خواتین، جرنلسٹ، ایون پولیٹیشینز، تو FIR تک درج نہیں ہوتا کیونکہ اب ایک سپرا انسٹیٹیوشن NCCI ہے، سارا اس نے اپنے اوپر مینڈیٹ یہ لے لیا ہے، تو FIR تک درج نہیں ہو رہا نا. تو بہت اس میں کمپلیکیشنز ہیں، اور شاید ہم نے کہیں جا کر لیجسلیشن کے طریقے سے اور پروسیجرلی ہم نے معاملے اور شاید کمپلیکیٹ نہ کیے ہوں. یہ اس وقت ایک ہنچ ہے، بٹ آبویسلی جب اس کو اور بھی
اس ہیئرنگ میں ہم اور بہت ساری انفارمیشن آنی ہے، پرسپیکٹیوز آنے ہیں، حکومت کے اپنے پرسپیکٹیوز بھی آنے ہیں رائٹنگ میں، تو اس کے بعد ہم کچھ نتیجے پر پہنچیں گے. اور یقیناً یہ بہت ایک اہم ایشو ہے جس پہ نہ صرف پارلیمنٹ لیکن حکومت، میڈیا، ہم سب کو اس میں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ ہم کیسے ایک بہت بڑا ڈائمینشن ہے جہاں پر خواتین کے خلاف، بچیوں کے خلاف، ایون ینگ مین اینڈ ویمن کے خلاف، ٹرانسجینڈرز کے خلاف تشدد ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں سوئسائڈز ہو رہے ہیں، بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اور یہ روزمرہ کا ایک عمل ہے جس کو بہت ضروری ہے کہ ہم کلوزلی اس کو ایگزامن کریں. جی بالکل، بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اہم جو ایشو تھا اس کے اوپر آپ نے ایک پبلک ہیئرنگ بھی رکھی اور اس کو آپ نے ایشو کو اجاگر بھی کیا. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، اسامہ خلجی صاحب، پھر ہمیں سارہ ملکانی صاحبہ نے بھی جوائن کیا تھا، حذیفہ رحمان صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. ناظرین، ایک پولیس سے ریپرزینٹیو بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کیسز کے اندر، ڈیجیٹل وائلنس کے اندر مزید اضافہ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر. تو اس کے اندر جو موجودہ قانون سازی ہے وہ کیوں پوری نہیں اتر رہی، کیوں خواتین کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی، اس کے لیے نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ پوسٹ لیجسلیٹو اسکروٹنی کرنا بہت ضروری ہے. مگر دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ کئی عرصے سے جو ہمارا تھانہ ہے، جو فرسٹ پوائنٹ آف کمپلینٹ ہے، اس کو تھرو آؤٹ دا ایئرز اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے. اور اس کو اگر اس کے چیزیں پوری کر دی جائیں یا ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی بھی بہتری ہوگی اور خواتین کے حقوق کے لیے بھی یہ ایک اچھی چیز ہوگی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.